अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। पहले ही टेस्ट में नाकामी इमरान खान साहब के लिए जो मुज़ाहरा करने का ऐलान था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर, वो एक नाकामी की ऐसी दास्तान बन गया है जो इस बात का सबूत है कि इक़्तिदार हाथ से जाने के बाद अब इमरान खान साहब के पल्ले कुछ नहीं रह गया। और ये जो मकबूलियत का एक उन्होंने बबल बनाया हुआ था, ये भी बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया। इस नाकामी के बाद जो जिम्मेदारी आ गई है वो आ गई है हम्माद अज़हर साहब पर, और हम्माद अज़हर साहब की आ गई है सख्ती। और सख्ती आने के साथ साथ जो हम्माद अज़हर साहब हैं उनकी इमरान खान साहब की तरफ से लग गई है क्लास और हो गई है ज़बरदस्त खचाई। और यहाँ तक कह दिया गया है हम्माद अज़हर साहब को कि तुसी सारे ही निकम्मे हो, जब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा, जब तक मैं नहीं निकलूंगा सड़कों पर टूटी टांग के साथ, उस वक्त तक लोगों ने बाहर नहीं निकलना। और मैं कितनी देर तक यार आप तमाम लोगों को ये बात समझाता फिरूं कि मेरी मकबूलियत से फ़ायदा उठाएं, मेरी एक मकबूलियत मेरे नामों के साथ लोगों को बाहर निकालें। जब तक आप मेरे नाम को, मेरी मकबूलियत को इन कैश नहीं करेंगे, तब तक आपके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। और ये मुजाहरे की नाकामी इमरान खान साहब के बकौल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक पर खिताब नहीं किया। और हम्माद अज़हर साहब की जो खचाई है वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुई कि भाई अगर आपने मुजाहरे को अरेंज कर ही लिया था तो कम से कम इस बात का ही साथ ऐलान कर देते कि इमरान खान वीडियो लिंक के ऊपर यहाँ पर खिताब करेंगे, तो उसकी वजह से कुछ रौनक लग जाती है। अब हम्माद अज़हर साहब का ये कहना है कि भाई ये सारी की सारी नाकामी की जिम्मेदारी मेरे ज़िम्मे ना डालें, ये लाहौर की क़यादत की भी जिम्मेदारी थी। यहाँ से आपके MNAs भी इलेक्ट हुए हैं, यहाँ पर आपके टिकट होल्डर भी हैं, यहाँ पर आपके साबिक़ अरकान सूबाई असम्बली भी हैं, यहाँ पर आपके जो दीगर पार्टी ओहदेदार हैं वो भी मौजूद हैं। अगर सारे को 200-200, 400-400, 500-500 बंदा इकट्ठा कर लेते तो हम 8-10 हज़ार का मजमा यहाँ पर जमा कर सकते थे। लेकिन चूँकि सारी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी गई थी, सारी की सारी क़यादत ही दाएँ बाएँ हो गई थी, तो मैं क्या करता, मैं जितने बंदे इकट्ठे कर सकता था 1,500-2 हज़ार, मैं वो बंदे ले आया। अब इन बंदों के साथ जितना शो लग सकता था उतना लगा दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इक़्तिदार हाथ से निकलने के बाद इमरान खान साहब और जो उनके तमाम हवारी हैं वो इस वक्त इस सवाल का जवाब तलाश करने में मसरूफ़ हैं कि जनाब बंदे कितने गए, वो मकबूलियत जिसका दावा था वो किधर गई। और अगर ये नाकामियों का सिलसिला कल पिंडी में भी इसी तरीके से नज़र आया, उसके बाद मुल्तान में नज़र आया, उसके बाद फैसलाबाद में नज़र आया, तो गेम तो ख़त्म हो जाएगी। जब गेम ख़त्म हो जाएगी तो फिर हालात बिल्कुल काबू में नहीं रहेंगे और इमरान खान साहब के लिए यकीनी तौर पर अपनी पॉलिटिकल स्पेस से पीछे हटना एक बहुत ही बड़ा धचका साबित होगा। और न्यूट्रल सेटअप के अंदर, जिसको इमरान खान साहब कहते हैं जानवर होता है, न्यूट्रल जानवर होता है, लेकिन अब न्यूट्रल सेटअप के अंदर जब इमरान खान साहब को हकीकी सियासी मुकाबला करना पड़ेगा तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हालात फ्यूचर के अंदर आने वाले हैं। दूसरी जानिब मुजाहरा तो हो गया, भला हुआ बुरा हुआ जैसा भी हुआ, लेकिन इस मुजाहरे ने जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं उनको भी नाराज़ कर दिया, क्योंकि उनका ये कहना है कि जनाब इस मुजाहरे में मेरे ख़िलाफ़ नारे लग गए हैं। अब ये नारे लगने हैं, ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है कि PTI का मुजाहरा हो, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इक़्तिदार को कुर्बान भी कर दिया हो इमरान खान साहब की मोहब्बत में या अपने बेटे की मोहब्बत में, लेकिन इसके बावजूद भी अगर डाकू डाकू के नारे लग जाएं, उधर डाकू का बच्चा नामंजूर के नारे लग जाएं, तो आपको तो मालूम ही है ना कि इमरान खान साहब किसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार देते थे। अब जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दें और उसका जो करीबी अजीज़ है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हो, तो ये जो नारा है ये बुनियादी तौर पर जो इसका मुखातब है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ही हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस बात का बुरा लगना कुछ मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा जो है वो अचंभे की बात नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को यकीनी तौर पर बुरा लगना चाहिए, क्योंकि उनके रिश्तेदार को अगर एक तो उनको मतून किया जाए और उसके साथ साथ डाकू डाकू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये तो बड़ी ज़्यादती की है इमरान खान साहब की तरफ से, और ये सिला मिला है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अपनी कुर्बानियों का। अब ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के इक़्तिदार हाथ से निकलने के बाद तो इस सिचुएशन के बाद ये बात सामने आ रही है, अब कुछ किसी हद तक एविडेंट भी है कि जनाब अब जो खेल है वो उसके लिए इमरान खान साहब को कुछ बहुत ज़्यादा चौकसी की ज़रूरत है, क्योंकि अब अगर उन्होंने ये वाला काम ना किया तो फिर वही सिचुएशन होगी जिसको आज हमने इस्लामाबाद में देखा, जहाँ पर साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला जो भी ताज़ा लंदन यात्रा करके वापस आए हैं और लंदन के अंदर उनकी एक तस्वीर बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई है, वो पता नहीं किसी हालत मखसूस में मौजूद थे जहाँ पर वो हूरों वाले कुछ चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो इमरान खान साहब नहीं कहते थे कि मैं हॉस्पिटल में गया, मुझे उन्होंने एक टीका लगाया तो मुझे
حوریں نظر آنا شروع ہو گئیں. وہ حوروں والا انجیکشن عمران خان صاحب کو لگا تھا, وہاں پر انہوں نے شاید شیخ رشید صاحب نے حوروں والا مشروب پی لیا تھا, جس کی تصویر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے. اب وہ آ تو گئے یہاں پر, لیکن یہاں پر آتے ساتھ ہی پیشی تھی ان کی عدالت میں, باہر نکلے ہیں تو اس انتظار میں تھے کہ یہاں پر میڈیا کا ہجوم لگا ہوگا, یہاں پہ بندے پہ بندہ چڑھا ہوگا, یہ سوالوں کے لیے لوگوں کی قطاریں لگی ہوں گی, یہاں پہ میڈیا والے جو ہیں وہ گتھم گتھا ہوں گے, ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر شیخ رشید صاحب سے کویسچن کرنے کے لیے جو ہے وہ اتاولے ہوں گے. باہر نکلے تو ساری کی ساری امیدیں بیٹھ گئیں. پورے 17 منٹ جو شیخ رشید احمد صاحب ہیں وہ عدالت کے باہر کھڑے رہے, انتظار کرتے رہے, اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ فون کرتے رہے کہ جناب کتنے رہ گئے, تک آئے نہیں, شیخ صاحب انتظار کر رہے ہیں. 17 منٹ تک میڈیا اور کیمرے کا شیخ رشید صاحب انتظار کرتے رہے, 17 منٹ تک. اور 17 منٹ کے بعد جب میڈیا والے نمائندے ایک ایک دو کر کے پہنچنا شروع ہوئے, جب وہاں پر کچھ 10-12 لوگ اکٹھے ہو گئے, تو شیخ رشید صاحب نے ان کو پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا یار ساڈی ایڈی بھی ویلیو نہیں رہ گئی کہ اسی آئیے تو تسی ساڈے تو پہلے نہ پہنچے ہو, اسی سانوں تہاڈا انتظار کرنا پڑے. یہ کیا سچویشن ہے, یہ کیا معاملہ ہے کہ بھائی اب ہم میڈیا کی ڈارلنگ نہیں رہ گئے. شیخ رشید صاحب نے بڑا شکوہ کیا وہاں پہ میڈیا کے لوگوں کے ساتھ, اور پھر انہوں نے جو تھوڑی سی میڈیا ٹاک کی, چونکہ برا مان گئے نا, انہوں نے کہا کہ یار میں انتظار یہاں پہ کیا ہے اور آپ لوگ آئے نہیں. تو اس کے بعد وہ اس دوران وہ بار بار گھڑی بھی دیکھتے رہے کہ یار اتنا ٹائم ہو گیا بندے نہیں آئے. خیر جب میڈیا کے ساتھ گفتگو کی تو اس بات کا احساس ہوا کہ لندن میں جو شیخ رشید صاحب کا قیام تھا, اس قیام کے اندر شیخ رشید صاحب کو بھی کوئی تار لگی ہے, کوئی ان کے ساتھ کوئی کنیکشن ہوا ہے. بے شک وائی فائی کے ذریعے ہو, سافٹ ویئر نہیں اپڈیٹ ہوتا, وائی فائی کنیکٹ ہو تبھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے. تو کوئی وائی فائی جو شیخ رشید صاحب کا کنیکٹ ہوا, اور اس کے نتیجے میں شیخ رشید صاحب کا کوئی تھوڑا سا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپڈیٹ ہوا. کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا, میں بڑا حیران ہوا ویسے بات سن کے, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سیاست کا وقت ہے یہ پیچھے رہ گیا. پاکستان میں سیاست کا وقت اب پیچھے رہ گیا ہے, اب ریاست کو بچانے کا وقت آ گیا, اور ریاست کو بچانا اس وقت سب سے ضروری ہے. اچھا یہ وہ والی بات ہے جو اس وقت کا جو سارے کا سارا حکمران اتحاد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس وقت سیاست نہیں ریاست کو بچانا ضروری ہے. مسلم لیگ نون جب اقتدار میں آئی تھی ابھی ریسنٹلی شہباز شریف صاحب, تو یہی نعرہ لگایا تھا نا کہ ہم سیاست نہیں ریاست کو بچانے آئے ہیں, اور ریاست کو بچاتے بچاتے ہم نے اپنا سیاسی اثاثہ قربان کر دیا ہے. تو یہی بات اب شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں, یہ معاملہ اب حد سے زیادہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب اگر ہم نے سنجیدگی سے ان تمام چیزوں کا نوٹس نہ لیا, اگر ہم نے نہیں دیکھا کہ یار یہ ریاست کو بچانا کیسے ہے, تو پھر سیاست کو بھول جائیں. پھر سیاست نہیں ہوگی, پھر یہ جمعہ بازار لگے گا اور ایسا خوفناک طوفان آئے گا جس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. اور بات بھی ان کی ٹھیک ہے, کیونکہ جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ جتنے برے طریقے سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں, بالکل جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس سچویشن کے اندر واقعتاً یہ سیاست کا مقام نہیں ہے, اور شیخ رشید احمد صاحب کو اپنے درینہ دوست عمران خان صاحب کو یہ بات باور کرانی چاہیے کہ بھائی آپ نے تو اپنے سیاسی فائدے کے لیے ملک کو عدم استحکام کا شکار کر دیا, اسمبلیاں توڑ دیں, استعفے نیشنل اسمبلی سے منظور ہو گئے, اور آپ کی خواہش ایسی ہے کہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہو تاکہ معاشی بحران سنگین ہو, اور معاشی بحران سنگین ہونے کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس بات پر مجبور ہو جائے کہ یار عمران خان جو کہہ رہا ہے وہ کر دو. عمران خان اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے 2/3 اکثریت ملنی چاہیے تو 2/3 اکثریت دلوا دو, تاکہ ہم جو ریاست ہے اس کو بچا سکیں. سیاست کو ہم پھر کر لیں گے, لیکن عمران خان صاحب نے چونکہ جس نہج پر وہ چلے گئے ہیں, جس پالیسی کو وہ اس وقت ٹو کر رہے ہیں, اس سے ان کا واپسی کا امکان کوئی نہیں ہے. البتہ شیخ رشید احمد صاحب نے اس بات کا اظہار ضرور کیا کہ 3:05 پر کل وہ کوئی اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں. کل 3:05 پر وہ لال حویلی کے باہر کوئی اعلان کرنے جا رہے ہیں. اب یہ اعلان کیا ہوگا یہ بھی بڑا منی خیز سی سچویشن ہے, کیونکہ اگر انہوں نے واقعتاً ریاست بچانے کا جو علم ہے وہ اٹھا لیا ہے, تو پھر ان کی اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ الائنمنٹ بنے گی نہیں. کیونکہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے آپ کو الائن رکھنا ہے تو پھر یہ ریاست بچانے والا علم وہ اٹھا نہیں سکیں گے. اور عمران خان صاحب سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک سے محروم ہو جائیں گے. اور شیخ رشید اکیلے اگر الیکشن لڑیں جہاں پر ان کے مقابلے میں نون لیگ کا بھی کینڈیڈیٹ ہو, پیپلز پارٹی کا بھی کینڈیڈیٹ ہو, عمران خان کا بھی کینڈیڈیٹ ہو, تو شیخ رشید صاحب کے جیتنے کا امکان بالکل صفر ہو جائے گا. لہٰذا یہ ان کی مجبوری ہے
کہ وہ دو طاقتور دھڑے یعنی مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف دونوں میں سے کسی ایک کشتی پر سوار ہوں اور اس کے ووٹ حاصل کرے، اور اسی لیے وہ مجبور ہیں عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے، کیونکہ مسلم لیگ نون نے تو اب ان کو لفٹ کرانی کوئی نہیں ہے، یہ والا چیپٹر کلوز ہو گیا، لہٰذا ان کے لیے عمران خان کا آپشن موجود ہے۔ اب عمران خان کے موجودہ بیانیے کے ساتھ خود کو الائن کرنا یہ بھی ایک بڑا مشکل، بڑا جو ہے کٹھن مرحلہ ہے، اور یہ یقینی طور پر سیاسی پل صراط سے گزرنے جیسا ہے، کیونکہ عمران خان کے بیانیے کو ٹو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام ریاستی اداروں کو اپنا دشمن بنا لیں۔ اب جب وہ تمام ریاستی اداروں کو اپنا دشمن بنا لیں گے تو پھر شیخ رشید احمد صاحب تو ٹگے ٹوکری، پھر تو معاملہ نہیں ہے، پھر تو ان کی جیت کے امکانات تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، لہٰذا وہ اب اپنی سیاست کے ایک ایسے کراس روڈ پر آ گئے ہیں جہاں سے ان کا بچ نکلنا اب خود ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کل 3:05 پر کوئی اہم اعلان کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ اب وہ اہم اعلان کیا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے، کیونکہ انہوں نے اس بات کا اشارہ تو نہیں دیا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ شاید کل اس تقریر کے بعد نکل پڑیں لاہور کے لیے، یہاں پر آئیں، یہاں پر آنے کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، اور وہ جو وائی فائی کنیکٹ ہوا ہے ان کا لندن میں، اس وائی فائی کے کنیکشن کے بعد جو ان کے سافٹ ویئر کے اندر تبدیلی آئی ہے اس کے حوالے سے عمران خان کو آگاہ کریں کہ بھائی یہ سچویشن ایسی نہیں ہے جیسے آپ دیکھ رہے تھے، حالات بدل گئے ہیں، تیور بھی بدل گئے ہیں، ہواؤں کا رخ بھی بدل گیا ہے، نظریں بھی بدل گئی ہیں، لب و لہجہ بھی بدل گیا ہے، نرمی بھی ختم ہو گئی ہے، اور نرمی کی جگہ پر اب آ گئی ہے سختی۔ لہٰذا اگر آپ نے اس سختی کو اوائڈ کرنا ہے، اپنی سیاست کو بچانا ہے، تو پھر آپ کو اپنے موقف سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ کل شیخ رشید احمد صاحب یہ اپنی تقریر کرنے کے بعد لاہور روانہ ہوں گے، اور لاہور روانہ ہونے کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کے اندر یہی عرض گزارش کریں گے، کیونکہ یہ اب چیز زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے، اور خاص طور پر ابھی یہ جو کمنگ ویک آنے والا ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کے بہت سارے مقدمات ہیں، جس کے اندر اب ان کو حاضری کے فائنل نوٹسز مل چکے ہوئے ہیں، اور ان کی جو استثناء کی درخواستیں ہیں وہ بھی اب طویل عرصے سے چلی جا رہی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جس بھی عدالت کے اندر ان سے کہا جاتا ہے پیش ہوں، وہ وہاں پر اپنی ٹانگ کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے زخم ہے، میں ابھی وہاں پر عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا، اور اسی بیس کے اوپر وہ مسلسل ریلیف حاصل کیے جا رہے ہیں۔ لیکن آخر کب تک؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کو بھی جو ہے وہ آپ انلیمیٹڈ ٹائم کے لیے ایگزیمپشنز دے دیں، پاسبل نہیں ہے، اور خاص طور پر وہ بندہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یا جس کے بارے میں یہ تاثر اب تقویت پکڑا ہے کہ اب سسٹم اس کے خلاف متحرک ہو گیا ہے، تو پھر اس کو اپنے لیے جو نئی پولیٹیکل گنجائشیں ہیں اسی کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے کوئی سکوپ آف ایکشن کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، اپنی نئی پولیٹیکل لائن اپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، اور اپنا ایک نیا متوازن سیاسی بیانیہ بنانا پڑے گا۔ ادروائز ٹانگ ہو یا جو مرضی ہو، پھر ناقابل ضمانت وارنٹ آئیں گے اور اس مرتبہ ان کو گرفتار کر کے لے کے جایا جائے گا۔ ادروائز یہ پاسبل نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اب اگر کسی عدالت کے سامنے ان کی پیشی ہے، جس طریقے سے محترمہ زیبا چودھری صاحبہ کے حوالے سے جو انہوں نے ریمارکس پاس کیے تھے اس کے اوپر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کی پیشی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کا چیئرمین شپ والا جو معاملہ ہے 27 جنوری کو وہ بھی آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ 27 جنوری کو وہ ٹیرین کیس بھی عمران خان صاحب کے پاس، عمران خان صاحب نے اس کا جواب دینا ہے۔ 25 تاریخ تک انہوں نے ٹیرین کیس کے اندر اپنا جو جواب ہے وہ عدالت کے اندر جمع کرانا ہے، اور وہ جواب کی کاپی درخواست دہندہ کے وکلاء کو فراہم کرنی ہے۔ یعنی اب ان کے لیے جو آپشنز ہیں وہ بہت حد تک محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان حالات میں جو شیخ رشید احمد صاحب یا آج کا مظاہرہ، یہ دونوں چیزیں اس بات کا اگر میں کہوں کہ لٹمس ٹیسٹ تھا کہ شیخ رشید کے لیے میڈیا انتظار کرتا تھا، آج شیخ رشید کو میڈیا کا انتظار کرنا پڑا۔ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جناب میں آواز دوں گا ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جائیں گے، لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ جمع ہو جائیں گے، اور آج عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ نیوٹرل گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہو کر، جہاں پر سسٹم اس وقت بالکل ان کے خلاف ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر پہلی مرتبہ احتجاجی مظاہرے کی کال دی، اور نتیجہ نکلا 0۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دونوں لٹمس ٹیسٹ ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے لیے سیاست کرنا، سیاست بچانا
اور اپنے آپ کو یہ جو سیاسی حملے ہیں ان سے محفوظ رکھنا، یہ سب کچھ بہت ہی زیادہ مشکل ہونے جا رہا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔